अस्सलाम वालेकुम। आपको हमारे चैनल दिल मोम का दिया में खुश आमदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं जैसे ही घर आया अम्मा राजदारी से मुझे दूसरे कमरे में ले गई। अम्मा का ये एहतियात बरतना मेरी समझ में नहीं आ रहा था, वरना तो वो सारा के होते ही जो कुछ भी कहना होता कह देती, उसे भी सुना देती और मुझे भी। मगर आज उनका अंदाज ऐसा था जैसे वो कुछ छुपाना चाह रही हों। मैंने कहा, क्या बात है अम्मा? तब सरगोशी के अंदाज में बोली, बेटे मैं तुम्हें कुछ दिनों से एक बात बताना चाहती हूँ, लेकिन बता नहीं पा रही। पहले मुझे लगा कि मैं वहम कर रही हूँ, मगर अब ये बात कुछ बढ़ती जा रही है। अम्मा पहेलियाँ ना बुझवाएं, बताएं क्या बात है। बेटे तेरी बीवी सारा के बारे में एक बात है, मगर मेरा ये वहम हो सकता है खामखा बच्ची का दिल ना दुखे, इसलिए मैं उसे कुछ कह नहीं रही, लेकिन मेरा अंदाज़ा बताता है कि कोई बात ज़रूर है। अम्मी ने कहा। मैं सोच में पड़ गया। मुझे तो सारा में ऐसी कोई बात नज़र नहीं आती। अम्मा फिर आप ऐसा क्यों कह रही हैं? बेटा बात तो मुझे भी कोई नज़र नहीं आई, बस वैसे ही पिछले कमरे में उसने एक बोरी लाकर रखी है। मैंने उस बोरी को यूं ही हाथ लगाया, उसने तो आसमान सर पर उठा लिया। बोली, आप इसे हाथ ना लगाइए, आपको मेरी कसम है, मेरे बाबा की कसम। अब तुम ही बताओ इस बोरी में ऐसा क्या था कि सारा ने मुझे उसे हाथ लगाने से भी मना कर दिया। अम्मा की बात सुनकर मैं हंस पड़ा। अरे अम्मा आप ये कैसी बातें करती हैं, चलें आएँ, मैं आपका शक दूर कर देता हूँ, मैंने अम्मा से कहा और सारा को आवाज़ दी। सारा आई तो काफ़ी घबराई हुई लग रही थी। सारा, अम्मा तुमसे कुछ पूछना चाहती हैं। मेरे मुंह से ये लफ्ज़ निकला ही था कि अम्मा ने मुझे इस कदर ज़ोर से कोहनी मारी कि मैं अगली बात कर ही ना सका। वो किसी सूरत नहीं चाहती थी कि मैं सारा से ये बात करूं, लिहाजा मैं चुप रहा। अगले दिन तक मैं इस बात को भूल भाल गया। फिर अम्मा मुझसे कहने लगी कि तुम अपनी बीवी से कहो कि वो कुछ दिन मैके चली जाए या उसे खुद ही घुमाने फिराने ले जाओ। मैं अपना शक दूर करने के लिए इसकी गैर मौजूदगी में इस थैले की तलाशी लूँगी। बताता चलूँ कि सारा एक इंतहाई अमीर व कबीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी और वो हमारे रिश्तेदारों में से थी, मगर हमारी रिश्तेदारी दूर पार की थी, यानी हम ख़ानदानी तौर पर एक दूसरे से हम पल्ला थे और एक दूसरे को जानते भी थे। सारा के वालिदैन बचपन में ही वफ़ात पा चुके थे। इसको रुखसत करने वाले सिर्फ़ उसके भाई और भाभियाँ थीं। रुखसत करने से पहले उन लोगों ने मुझे सारा के बारे में बताया था कि इसकी पहले भी खुला हो चुकी है। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि सारा मुझे पहली ही नज़र में बहुत पसंद आई थी। मैं सारा की इज़्ज़त इस कदर करता कि कभी उसके सामने पिछली शादी या खुला का ज़िक्र तक नहीं किया। उसके भाइयों ने मुझे इतना ही कहा कि सारा सिर्फ़ एक दिन अपने ससुराल में रही थी और फिर अगले ही दिन वापस आ गई। मैंने फिर भी कुछ ना पूछा। ऐसा इसलिए हुआ कि वो लोग ख़ानदानी तौर पर हमारे हम पल्ला नहीं थे। हम इनसे जान छुड़ाना चाहते थे। इनकी असलियत का हमें बाद में मालूम हुआ, इसलिए सारा को खुला लेना पड़ी। मगर इसके बावजूद भी सारा का रोब ऐसा था कि हम कुछ बोल ना सकते थे। सारा की इमारत का रोब खुद हमारे रिश्तेदारों तक ही नहीं, सब पर था। सो हम बहुत एहतियात से बात करते। सारा के नाराज़ होने का इम्कान होता तो घर में उस चीज़ का ज़िक्र भी ना होता। बहरहाल अगले दिन मैंने सारा से खुद बात की। सारा, काफ़ी दिन हो गए तुमने मैके जाने की ज़िद नहीं की, बल्कि जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम एक दो बार ही सिर्फ मैके गई हो। सारा ने मुख्तसर से जवाब दिया, अच्छा चलो ठीक है, कभी जाएंगे। मैंने कहा, अगर तुम अपने घर नहीं जाना चाहती तो हम कहीं
گھومنے پھرنے چلتے ہیں، بہت مزہ آئے گا۔ کافی دن ہو گئے ہم گھر سے باہر نہیں نکلے، مگر سارا نے اس پر بھی انکار کر دیا۔ بولی کہ اس نے کہیں گھومنے پھرنے نہیں جانا۔ اب تو مجھے بھی شک پڑنے لگا کہ آخر سارا گھر سے باہر کیوں نہیں جانا چاہتی۔ ایسی کیا بات ہے کہ ذرا سی دیر کے لیے بھی اس بوری سے دور نہیں ہوتی۔ اب میری نظر بھی اسی بوری کے ارد گرد منڈلانے لگی۔ آخر کو میں اس کا شوہر تھا، اس کی ہر بات کو جاننے کا حق رکھتا تھا، مگر میں نے کئی بات سارا سے باتوں باتوں میں پوچھا۔ میں کبھی اسے غور سے دیکھتا تو لگتا کہ اس میں کپڑے نہیں بلکہ کوئی سخت چیز موجود ہے۔ سارا اس بوری کی مکمل حفاظت کرتی، بلکہ یوں کہیں کہ وہ اس بوری کے ارد گرد ہی پہرا دیتی۔ ہم میں سے کوئی بھی اس کے پاس جاتا تو سارا بھی غیر محسوس طریقے سے وہاں کھڑی ہو جاتی۔ ایسے میں ہمارے لیے مشکل ہوتا کہ ہم کسی بات تک پہنچ پاتے۔ اگلے دن مجھے اماں نے بتایا کہ سارا اس بوری کے پاس جانے کے لیے کبھی کبھی کمرے کا دروازہ بند کرتی ہے اور پھر کافی دیر بعد دروازہ کھولتی ہے۔ وہ بوری سے اپنے کمرے میں تھی۔ پہلے یہ بوری تمہارے کمرے میں تھی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اب سارا جب دروازہ بند کرتی ہے تو بیرونی دروازے کو بھی کنڈی لگا دیتی ہے اور کئی گھنٹے دروازہ بند رکھتی ہے۔ اماں کی بات پر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے سارا سے دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ سارا ڈری سہمی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، حالانکہ وہ کسی بھی بات پر نہ ہی ڈرتی تھی اور نہ ہی جھکتی تھی۔ تبھی میں نے بات شروع کی۔ سارا، آخر تم نے یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ اماں کہتی ہیں کہ تم راہداری کا دروازہ 2 گھنٹے بند رکھتی ہو۔ آخر ایسی کیا بات ہے؟ اگر تمہیں کوئی چیز پریشان کر رہی ہے تو ہمیں بتاؤ، ہم تم سے کچھ نہیں چھپاتے۔ تم ہم سے کیوں چھپا رہی ہو؟ کیا تمہیں ذرا بھر بھی احساس نہیں کہ ہم لوگ کتنا پریشان ہیں؟ میرے بات کرنے پر سارا بری طرح رونے لگی، مگر میں جانتا تھا کہ رونا دھونا اس مسئلے کا حل نہیں، سو میں نے سارا سے کہہ دیا کہ اگر تم نے اس بوری کے بارے میں نہیں بتانا تو مت بتاؤ، لیکن کل یہ بوری مجھے اس گھر میں نظر نہ آئے۔ خام خواہ تم نے نحوست پھیلا رکھی ہے۔ اماں کہتی ہیں کہ تمہارے لیے یہ ایک نفسیاتی الجھن بن کر رہ گئی ہے۔ یہ محض ایک کپڑے کی بوری ہے، اس کی وجہ سے گھر میں لڑائی جھگڑا میں برداشت نہیں کر سکتا۔ حیرت انگیز طور پر سارا میری اس بات کے جواب میں کچھ نہ بولی، حالانکہ وہ بڑی نازک مزاج تھی، بات بات پر غصہ کرتی، چیختی چلاتی، مگر اب کی بار وہ خاموش رہی۔ اب مجھے اس کی آنکھوں میں احساس جرم بڑھتا نظر آ رہا تھا۔ لگ رہا تھا کہ وہ واقعی کوئی بات مجھ سے چھپا رہی ہے۔ اگلی رات کی بات ہے کہ سارا جاگی اور بستر سے اٹھنے ہی لگی تھی کہ میری بھی آنکھ کھل گئی۔ میں نے اسے دیکھا، اس نے مجھے نہیں دیکھا۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی اور میں بھی اس کے پیچھے آیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر مجھے دیکھا تو ایک دم گھبرا گئی۔ میں نے دیکھا کہ اس کا رخ اسی بوری کی جانب تھا جسے وہ ہم سے چھپا کر رکھتی تھی۔ میں نے اسے دیکھا تو مجبور ہو کر وہ واپس پلٹ آئی، کمرے میں آ کر لیٹ گئی اور بولی، آپ عورتوں کی طرح میری جاسوسی کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ کو مجھ پر یقین نہیں؟ اس کی بات سن کر میں نے کوئی جواب نہ دیا اور کروٹ بدل کر سو گیا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو سارا بخار میں تپ رہی تھی۔ میں نے دیکھا اس کی طبیعت بہت بوجھل تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ میں نے اسے کہا کہ چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں، لیکن اس نے شدید بخار کے باوجود ڈاکٹر کے پاس چلنے سے انکار کر دیا۔ وہ بستر سے اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ میں اپنے کام سے آفس چلا گیا، اماں کو سارا کا خیال رکھنے کو کہا، مگر دن بھر بے چین رہا۔ دوپہر کے 11 بجے میرا شدت سے دل چاہا کہ گھر چلا جاؤں۔ آفس میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ گھر آیا، گھر میں بڑی عجیب سی خاموشی تھی۔ اماں شاید سارا کے کمرے میں تھی۔
میں راہداری سے ہوتا اندر جا ہی رہا تھا کہ میری نظر اس بوری پر پڑی جو اس وقت ہل رہی تھی۔ اس میں عجیب سی حرکت ہو رہی تھی اور اندر سے ایک انسانی آواز واضح محسوس کی جا سکتی تھی۔ بوری کو جس ٹیبل کے نیچے رکھا گیا تھا اسے ہٹا کر میں نے پھینکا تو ایسا محسوس ہوا جیسے اس بوری کے اندر کوئی انسان موجود ہے اور وہ باقاعدہ سانس لے رہا ہے۔ میں نے قریب سے سننے کی کوشش کی تو مجھے رونے سسکنے کی آواز آئی۔ میرا تو دل اندر سے کانپ کر رہ گیا۔ خدایا، یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا سارا نے کسی انسان کو یہاں قید کر رکھا ہے؟ لیکن یہ تو کوئی چھوٹا سا وجود معلوم ہوتا ہے۔ میں نے بوری پر دوسری نظر ڈالی اور اگلے ہی لمحے میں نے بوری کو اپنے ہاتھوں سے کھول دیا۔ بوری میں موجود چھوٹے چھوٹے سوراخوں میں بامشکل ہی آکسیجن اندر جاتی ہوگی۔ میں نے بوری کھولی تو میرے سر پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے کہ وہاں ایک انتہائی معصوم سا بچہ جو کافی کمزور تھا، گردن جھکائے اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا۔ بچہ ڈرا سہما اور انتہائی خوفزدہ لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ویرانی تھی اور ہونٹ نیلے پڑے ہوئے تھے۔ بھوک سے اس کا لگتا تھا برا حال ہے۔ میں نے سارا کو اس بارے میں کچھ نہ بتایا۔ جلدی سے بچے کو اٹھایا۔ اس سے پہلے کہ وہ روتا میں کچن میں چلا گیا۔ بچے کی عمر زیادہ نہ تھی۔ اس کی ہڈیاں ٹیڑھی ہونے کی وجہ سے یہ چل پھر نہیں سکتا تھا۔ مجھے اس بچے پر بہت رحم آیا۔ میں نے اسے جلدی سے ہسپتال لے جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ اس کی حالت صحیح نہیں تھی۔ وہ مجھے بہت کمزور لگ رہا تھا۔ بھوک کی وجہ سے نڈھال بھی کافی تھا۔ میں بچے کو ہسپتال لے گیا اور اماں کو کال کر کے کہا کہ آپ سارا کو لے کر ہسپتال آ جائیں۔ اماں تو شاید میرے انتظار میں تھی، مگر میں باہر سے ہی ہسپتال آ گیا۔ میں نے ڈرائیور کو بھیج دیا۔ تھوڑی دیر بعد اماں اور سارا ڈرائیور کے ساتھ ہسپتال آ گئے۔ میں نے سارا کو کچھ نہ بتایا۔ اسے بھی ہسپتال میں ایڈمٹ کر لیا گیا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ ان کو کوئی گہرا صدمہ پہنچا ہے جس کی وجہ سے یہ اس حال میں آن پہنچی۔ آپ انہیں خوش رکھنے کی کوشش کریں ورنہ ہو سکتا ہے ان کا دماغی توازن درست نہ رہے۔ یہ بات سن کر میری پریشانی میں اضافہ ہو گیا، مگر اس وقت میری سوچ کا مرکز صرف اور صرف وہ بچہ تھا جس کی ہڈیاں ٹیڑھی ہو چکی تھیں اور جس کی جان میں نے بڑی مشکل سے بچائی۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ بچے کو شدید کمزوری ہے۔ بھوک کی وجہ سے یہ صحیح طور پر سانس بھی نہیں لے رہا۔ بڑی توجہ سے اس کا علاج کروایا۔ تب تک سارا کی بھی حالت بہتر ہو گئی، جبکہ بچہ بھی ہسپتال میں ایڈمٹ تھا۔ مجھے اس کا نام تک معلوم نہیں تھا۔ اس کا فرضی نام میں نے اشعر رکھ لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سارا کے کمرے میں گیا تو دیکھا اس کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ بہت بوجھل اور بیمار دکھائی دے رہی تھی۔ میرے آنے پر میرا ہاتھ تھام کر بولی، میں آپ سے ایک بات کہوں؟ وعدہ کریں کہ آپ انکار نہیں کریں گے۔ میرے یقین دلانے پر سارا بولی کہ آپ کمرے میں جو بوری دیکھتے ہیں آج اس میں آپ کو بتاتی ہوں کیا رکھا ہے۔ اس بوری میں ایک بچہ ہے جسے آپ کچھ کھلا پلا دیں ورنہ وہ مر جائے گا۔ سارا نے اتنی بڑی بات مجھ سے کہہ تو دی مگر وہ یہ راز پہلے فاش کرنے پر تیار نہ تھی۔ تب میں نے اس سے کہا، سارا تم فکر نہیں کرو، میں اس بچے کو تمہارے آنے سے پہلے ہی ہسپتال میں لے آیا۔ اس کی ہڈیوں میں ٹیڑھا پن آ چکا تھا جس کے لیے ڈاکٹرز کو اسے ہسپتال میں داخل کرنا پڑا۔ میں اس بچے کو باپ بن کر پالوں گا۔ اگر تمہیں اس سے دلی لگاؤ ہے تو تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں اتنا کوئی ظالم یا بے رحم تو نہیں کہ تم نے مجھ سے یہ بات چھپائی۔ اب بتاؤ اس بچے کی کہانی کیا ہے؟ کیا لگتا ہے یہ تمہارا؟ تب سارا نے مجھے اپنی کہانی سنائی۔ آپ تو جانتے ہیں حاشر،
ہمارے ہاں شادیاں خاندان سے باہر نہیں ہوتی، کیونکہ لڑکیاں اپنے بھائیوں کو اپنا حق معاف کر دیتی ہیں، لیکن اگر لڑکی کسی دوسرے خاندان میں بیاہ کر جائے تو وہاں نہ صرف لڑکی کے بھائیوں کو جائیداد سے حصہ دینا پڑتا ہے، بلکہ بھاری جہیز بھی ادا کرنا پڑتا ہے۔ میری بھی شادی خاندان میں ہونا طے پائی تھی، مگر مجھے اپنی یونیورسٹی میں ایک لڑکے شرجیل سے پیار ہو گیا۔ مجھے شرجیل بہت پسند تھا۔ شرجیل احمد ایک انتہائی معقول نوجوان تھا اور میں اس سے شادی کرنا اپنی خوش قسمتی سمجھتی تھی، مگر مجھے معلوم تھا کہ میرے بھائی مجھے ایسا کرنے نہیں دیں گے۔ اس بات کا ذکر جب میں نے شرجیل سے کیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ چلو ہم کسی نہ کسی طرح تمہارے بھائیوں کو منا لیں گے، لیکن میں جانتی تھی کہ میرے بھائی کبھی بھی اس بات پر راضی نہیں ہوں گے۔ میں نے شرجیل کو مشورہ دیا کہ ہم خفیہ نکاح کر لیتے ہیں، حالانکہ شرجیل اس بات پر راضی نہیں تھا۔ ہم دونوں نے چھپ کر خفیہ نکاح کر لیا۔ جانتی تھی کہ میرے بھائی کبھی بھی میرا رشتہ شرجیل سے نہیں ہونے دیں گے، اسی لیے میں نے اسے بغاوت پر مجبور کر دیا، اور یہی بغاوت ہمارا مقدر بن گئی۔ پھر ہماری قربتیں بڑھتی گئیں، یہاں تک کہ ہماری محبت کی نشانی اس بچے کے جنم کے دن قریب آنے لگے۔ لیکن جلد ہی اس حقیقت کا اندازہ بھابھیوں کے ذریعے میرے بھائیوں کو ہوا تو انہوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ ان لوگوں نے میری طلاق کروانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر شرجیل احمد نے مجھے طلاق نہیں دی۔ وہ کسی صورت مجھے چھوڑنے کے لیے راضی نہیں تھا، مگر میں نے صرف اور صرف شرجیل کا ساتھ دینا تھا۔ میں نے اس کا ساتھ نبھانے کا وعدہ جو کیا تھا، میں اس سے نکاح کر چکی تھی۔ اب قانوناً اور شرعاً یہ لوگ ہمیں الگ نہیں کر سکتے تھے۔ میں بھی خوش تھی کہ میں نے وقت پر نکاح کر کے اپنی زندگی کا اچھا فیصلہ کر لیا، مگر پھر وقت نے وہ ستم کیا کہ میں بے بسی کی تصویر بن گئی۔ میں اپنے ہی گھر میں قید ہو کر رہ گئی۔ بھابھیوں کے طعنے الگ تھے اور بھائیوں کی شک بھری نگاہیں۔ میں جاتی تو کہاں جاتی؟ پھر جب اس بچے کی پیدائش کا دن قریب آ گیا تو پانی سر سے گزر چکا تھا۔ اس وقت کوئی بھی ہماری مدد کرنے کو تیار نہ تھا، جبکہ میں اپنے اس بچے کو پالنا چاہتی تھی۔ اگرچہ میں شرجیل سے الگ تھی، مگر مجھ میں اتنی ہمت تھی کہ اپنے بچے کی پرورش کر سکوں۔ اس لیے میں نے نکاح کے مقدس بندھن کا احترام کرتے ہوئے اپنے بچے کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا۔ میں تو اس رشتے سے مطمئن تھی، مگر میرے بھائی اس اولاد کو ختم کرنا چاہتے تھے، حالانکہ یہ میری اولاد تھی۔ بہرحال میرے بھائیوں نے شرجیل کو راستے سے ہٹانے کی کوششیں شروع کر دی، اور آخر کار وہ ایک دن اس میں کامیاب ہو گئے۔ اس دن میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں بھی شرجیل کے ساتھ اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں۔ بھائیوں نے صرف جائیداد کے لیے میرا مستقبل اور میرا حال برباد کر دیا۔ شرجیل کی وفات کے بعد میں نے یہ دن کیسے گزارے یہ میں ہی جانتی ہوں۔ میں نے جب اپنے بیٹے کو جنم دیا تو مجھے شرجیل کی شدید کمی محسوس ہوئی، مگر میں بس آنسو بہاتی رہ گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ بھائی میری ایک خوشی چھیننے کے بعد میری دوسری خوشی کے بھی درپے ہیں، اور پھر ان لوگوں نے مجھ سے میرا بچہ بھی جدا کر دیا۔ میں دن رات روتی تھی اور کسی کام سے غرض نہیں تھی۔ بالآخر مجھے میری نوکرانی نے بتایا کہ اس نے میرے بچے کو مارا نہیں بلکہ اپنے پاس رکھا ہے، مگر وہ زیادہ دیر تک ایسا نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے ایسا کیا تو میرے بھائی اسے جان سے مار ڈالیں گے، جبکہ بھائیوں نے بوا کی ذمہ داری لگائی تھی کہ وہ اس بچے کو ٹھکانے لگا دے۔
اب بات میری سمجھ میں آ چکی تھی۔ میں نے اگلے آنے والے رشتے کے لیے حامی بھر دی۔ تقریباً 8 مہینے کے بعد جب میری شادی آپ سے ہوئی تو میرا بچہ 1 سال سے اوپر کا ہو چکا تھا۔ مجھے بوا نے بھی کہہ دیا تھا کہ اب تمہیں اسے اپنے ساتھ لے جانا پڑے گا، مگر چونکہ آپ لوگوں کو اس حقیقت کا علم نہیں تھا، مجھے اپنے بچے کو اپنے پاس رکھنے کے لیے یہی طریقہ سوجھا، سو میں نے کر دیا۔ میں اپنے بچے کو پھینک نہیں سکتی تھی، اسی لیے میں نے اسے بوری میں رکھا، صبح و شام اس کا خیال رکھتی، مگر آپ جانتے تو ہیں کہ یہ کتنا مشکل کام ہے۔ چند دنوں سے زیادہ یہ حربہ چل نہیں پایا۔ مجھے دوبارہ بوا سے بات کرنی تھی، لیکن اس سے پہلے میں بیمار ہو گئی اور حقیقت آپ تک پہنچ گئی۔ مگر میں آپ سے یہ نہیں کہوں گی کہ مجھے آپ اس سب کے ساتھ قبول کریں۔ آپ کی مرضی ہے، آپ مجھے چھوڑ دیں یا مجھے اس غلطی کی سزا دیں۔ میں ہر طرح کے انجام کے لیے تیار ہوں، مگر اب اپنے بچے کے بنا نہیں رہ سکتی۔ سارا کی باتیں سن کر میرا دل غصے اور نفرت سے بھر گیا کہ اس کے بھائی اس قدر مطلبی اور خود غرض ہو سکتے ہیں، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ پھر انہوں نے مجھ سے بھی غلط بیانی کی کہ سارا صرف 1 دن اس شخص کے ساتھ رہی اور پھر واپس آ گئی، حالانکہ سارا اور شرجیل میاں بیوی کے رشتے میں بندھے رہے اور تقریباً 1-2 سال یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ان لوگوں کو جب پتہ چلا تو وہ ایک بچے کی ماں بننے والی تھی، تب انہوں نے نہ صرف اپنے بہنوئی کو جان سے مار دیا بلکہ اپنی بہن کی خوشیاں چھیننے کی بھی کوشش کی۔ مجھے جذبہ غیرت نے تنگ تو بڑا کیا، لیکن میں اس لڑکی کو چھوڑ نہیں سکتا۔ مجھے جذبہ غیرت نے تنگ تو بہت کیا کہ میں اس لڑکی کو چھوڑ دوں، مگر میں جانتا ہوں کہ ایسا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور میں اس کے خلوص کی پورے دل سے قدر کرتا ہوں، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اس کے بچے کو اپنا لوں گا، چاہے سارا کا میکا اس بات کو تسلیم کرے یا نہ کرے۔